वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हो रही है COP27 इजलास की, जो कि मिस्र शर्म शेख में मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत की, आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा था। फुल ऑफ हैपनिंग ये 2 दिन रहे। वज़ीर-ए-आज़म की आला सतह की तकरीबात में शिरकत की बात करें या आलमी रहनुमाओं से उनकी फ्रूटफुल जो डिस्कशंस रही हैं, मुलाकातें रही हैं, उस पर ये सारी डिटेल आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेहमान। मैं उनसे तारुफ करवा देती हूँ आपको, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, आप तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इसके साथ साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन करने जा रही हैं आयशा माजिद साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने टाइम दिया। सर आप दोनों की इजाज़त से, क्योंकि आयशा माहिर माहौलियात हैं, तो मैं चाह रही हूँ आयशा से थोड़ा उनसे उनका व्यू ले लें। आयशा, एज अ माहिर माहौलियात आप क्या समझती हैं जिस अंदाज में पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखा है, क्या ऐसे ही रखा जाना चाहिए था? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, देखिए अगर आप सिर्फ इस साल की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 4 ऐसे मेजर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से सफ़र कर चुका है, जिसमें आपका एक तो हीट वेव थी जो कि आपके मार्च से मई तक थी, फिर उसके बाद आपका ग्लॉफ का इंसिडेंट हुआ, फिर आपका ड्राउट का इंसिडेंट आया, एंड देन आपने सुपर फ्लड का इंसिडेंट भी देखा है, जिसकी वजह से हमें ना सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस हमें बर्दाश्त करने पड़े, बट हमारे ह्यूमन लॉसेस एंड सोशल लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुए। पाकिस्तान का हम सबको पता है कि कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेज में लेस देन 1% है, लेकिन जो हमने इस साल और पिछले कुछ सालों से जो हम लॉसेस बर्दाश्त करते आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो सबसे अलमिया की बात यह है कि क्योंकि इतना कम होने के बावजूद हम इतने ज़्यादा लॉसेस हमें सफ़र करने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन की पॉलिसीज़ देखें तो हम ये है कि हम ऑन ट्रैक, तो अगर उतना ऑन ट्रैक नहीं है, लेकिन हमारी कोशिशें फिर भी बहुत ज़्यादा जारी हैं, जिसमें हमने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, हमने EVs की बात की है। इसके अलावा हम लोगों ने अपना जो ऑल्टरनेट एनर्जी का जो हमारा पॉलिसी है, उसमें हम कह रहे हैं कि हम 60% जो है वो ऑल्टरनेट एनर्जी पे चले जाएंगे बाय 2030। हमारे प्लान्स ऑब्वियसली हम अगर देखा जाए तो हम बहुत लोगों से बहुत बेहतर हमारे प्लान्स हैं, हाउएवर हम सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की कोई जो है वो कोई जोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं है, और हमें पता है कि हम पोल्यूटिंग कंट्रीज़ में से मोस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज़ में से एंड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रीज़ में से नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इसमें हमें देखें, सिर्फ हमें फाइनेंशियल उसमें एस्पेक्ट के में हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमें टेक्निकल हेल्प की भी ज़रूरत है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है, इसमें आपके और भी बाकी जितने टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी आते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा केस अपना रखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इसके ऊपर काम भी करते हैं और हमारी कोशिश भी है, उसके बावजूद हम इतना सफ़र कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है कि जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मसले में, एटलीस्ट वो थोड़ा सा तो आके हेल्प करें ना, वो थोड़ा सा तो आके रिड्यूस करें इसमें। अमली इक़दामात की बात की गई, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, COP27 की जब हम बात करते हैं तो ये हर साल मुनक्किद होती है, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ हम देख रहे हैं इसकी अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, जिस तरह से हिट कर रहा है क्लाइमेट चेंज। ओवरऑल जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी हैपनिंग्स जिस तरह मैंने ओपनिंग में भी कहा हमने देखी, इसका आउटकम जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस हवाले से बताइएगा, जो अहम निकात सामने आए हैं वो भी हमारे से शेयर कीजिएगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो COP27 है, इस दफ़ा तकरीबन 190 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो मौजूद थे। उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी ऑफ पार्टीज़ हैं 27, जिसको COP27 कह रहे हैं, COP26 के अंदर बहुत से ममालिक नहीं थे, अब COP27 के अंदर हैं, लेकिन एक जो है वो पेरिस क्लब के तहत एग्रीमेंट था, जिसके तहत हमने क्लाइमेट को चेंज करना था, और ग्रीन की बात हुई थी, ग्रीन इनिशिएटिव की बात हुई थी, अल्टरनेटिव एनर्जी की बात हुई थी, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज की बात हुई थी। अच्छा, अब उसके अंदर आप ये देखें कि पूरी दुनिया का 80% कार्बन जो है वो चाइना से जलाया जाता है, मैक्सिमम जो है वो आपका कार्बन के ऊपर जो है वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ है। और हालत ये हुई कि बेशुमार लोगों ने अपने प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर दी। पाकिस्तान तो प्रोडक्शन में था ही नहीं, पाकिस्तान इज़ यूजिंग जस्ट 0.4%। अच्छा, आपने कार्बन इस्तेमाल ही नहीं किया, कार्बन जलाया ही नहीं। हमारे पास थर के अंदर 720 ट्रिलियन टन कोल मौजूद है, और उसके अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रोसेस करें तो तकरीबन हम लेस देन 1% सल्फर है।
اچھا اگر ہم کول جلا بھی لیں تو ہمیں انٹرنیشنل دنیا جو ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ ہم کول پاور پروجیکٹ شروع کریں، لیکن کول پاور پروجیکٹ شروع کرانے کے لیے ہم اس عذاب میں آ گئے کہ پوری دنیا نے گرین انیشیٹو کی طرف جانا ہے. ہم ایگری کرتے ہیں گرین انیشیٹو کے ساتھ، ہم گرین انیشیٹو کے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر نے بھی سب کے سامنے کہہ دیا کہ گرین انیشیٹو ہم نے کرنا ہے، لیکن جو کلیمٹی کا عذاب ہر پوری آپ کی سراؤنڈنگ میں تھا، آپ کی جیو پالیٹکس، آپ کے جیوگرافیکل ریجنز کی طرف تھا، صرف اور صرف مصیبت ہم نے کاٹی لیکن پروڈکشن اور کاربن جلایا کسی اور نے. سو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نہ پروڈکشن کی، نہ ہمارے پاس ہائیڈرو ہے، نہ پاور ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے. تو پاور سیکٹر کے اندر ایک تو ڈسکوز اور اندرونی ایڈمنسٹریٹو مسائل کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک تو پاور جنریٹ ہی نہیں کی، ہم تو ہائیڈرو کے اوپر ہیں. تو پاور کے اوپر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا سولر پاور کا 1، ونڈ ٹربائنز کا 2، تیسرا آلٹرنیٹو فیول انرجی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم ایتھنول کے اوپر بات کر رہے ہیں. ابھی میں نے کسی بھی ایکسپرٹ سے ابھی تک نہیں سنا کہ وہ ایک بھی اچھی بات کر دے کہ ایتھنول کے اوپر بات کریں. ہم نے یعنی گنے کے چھلکے کے اوپر سے ایتھنول کیسے بنانا ہے، ہم نے فوسل فیول کو اگر کم کرنا ہے. COP 27 کے اندر بات ہوئی تھی کہ ہم ایکسلریٹ کریں گے، فیز آؤٹ کریں گے کول پاور کو اور فوسل فیول کو سبسیڈائز کریں گے. لیکن ہم کیسے سبسیڈائز کریں گے؟ ہم تو بنائی کچھ نہیں رہے، ہماری معیشت ویسی نیچے جا رہی ہے، پروڈکٹیوٹی ہماری ہے نہیں، 9 اکنامک زونز ہیں اس کے اندر کاربن جلا نہیں رہے. تو ہمیں اپریشیٹ کریں، پرائم منسٹر کو بھی اپریشیٹ کریں، اور ان کا جو خطاب ہے اس کے اوپر مین بات یہ سمجھیں کہ $32 بلین کا ہمارا نقصان ہے. اور انہوں نے یہ پلیٹ فارم کے اوپر رکھ دیا کہ اس $32 بلین کے اوپر ہم آپ کی فارسٹری کریں، ہم آپ کی جو ہے گرین انیشیٹو پہ چلیں. میں نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ we have to be dark before we green. تو ہم تو ڈارک ہوئے نہیں تو گرین کب ہونا ہے؟ یعنی ہم تو ڈیولپنگ کنٹریز، ہم ڈیولپڈ کنٹری ہی نہیں ہے، تو ہم تو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر سے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو فورتھ ورلڈ کنٹری کے اندر آتے ہیں. ریالٹی کو فیس کریں، بیوٹی کو نہیں. تو بیوٹی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گرین انیشیٹو کا حصہ تو بن گئے. تو آلٹرنیٹو میں آپ کو ذرا نمبرز مجھے بتائیں کہ کتنے ہمارے اداروں نے ابھی تک کام کیا؟ 0، 1 to 2% بھی آلٹرنیٹو فیول انرجی کے اوپر کام نہیں کیا. سولر پہ پچھلے دنوں عرصے سے کام نہیں ہوا، ایتھنول پہ کام نہیں ہوا، آپ کی جو ونڈ ٹربائنز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. جب یہ کام ہی نہیں ہوا تو ہم گرین کے اوپر آ جاتے ہیں جی ہم تو فارسٹری کریں گے. اچھا فارسٹری کے اوپر ہمارا کام ہونا شروع ہوتا ہے، ہم کہاں کہاں پہ جنگلات لگا دیں گے. پھر آپ کیا جو یہ جتنے تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے ان کے اندر ابھی بھی 7 لاکھ، آپ کے 14 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے، 7 لاکھ کی ابھی بھی فوری طور پہ ڈیمانڈ کی ضرورت ہے. تو لوگ تو جنگل کاٹ کے سوسائٹیز بنا رہے ہیں. تو سوسائٹیز ایکٹ کدھر ہے؟ تو سوسائٹیز ایکٹ وہ ایک ہمارے انٹرنل میٹرز کو چھوڑ کر جو وہاں پر COP 27 کے اندر جو پرائم منسٹر کا پوائنٹ تھا وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اور جو ریالٹی کی بیس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹ ریلیف دیا جائے. یعنی اتنے سارے قرضہ جات ہم نے اگر واپس ہی کرنے ہیں تو ہم خرچ کہاں سے کریں گے؟ اور اس کے اندر اتنا پروسیس سلو ہے کہ اس کو اگر جب تک انہوں نے ہمیں پیسہ تیز نہ کیا، ہمیں مشکل سے 300 کروڑ ملے. 300 کروڑ کو ہم نے لے کر کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر نہ آپ کی سندھ کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، نہ آپ کی بلوچستان کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ پوائنٹ جب پلیس کیا گیا ہے کہ آپ کو لوگ اس کو انڈائریکٹ غلط طریقے سے پرسیو کرتے ہیں، اور بات سیدھی یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ آپ کا پورا پاکستان بند ہے. ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی نہیں ہو رہی. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کو جو ہے وہ ڈیٹ ریلیف چاہیے. IMF سے بھی ہمیں ڈیٹ ریلیف چاہیے، ہمیں ورلڈ بینک سے بھی ڈیٹ ریلیف چاہیے، ہمیں ہر اداروں کی طرف سے ڈیٹ ریلیف چاہیے. اگر ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. 500 ملین تک جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہے گا تب ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال MGI کے اندر جو آپ نے جو پرائم منسٹر نے بھی اس انیشیٹو کو رکھا، یعنی پہلا یہ ہے کہ آپ کی فارسٹری جو ہے وہ بڑھائی جائے گی، ڈرائی لینڈ ایریاز کے اوپر کام ہوگا، مینگرووز لگائے جائیں گے، مینجمنٹ آف پروٹیکٹڈ ایریاز ہوگا. کاربن ایمیشن کے اوپر میں ابھی مزید بات بھی کرنا چاہتا ہوں، کاربن ایمیشن پہ ہم کیسے آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فارسٹ مانیٹرنگ سسٹم، کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو امیر لوگوں کی چیزیں ہیں. بہرحال ہم اس کے اوپر کام کریں. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل سے انالیسز آپ کا لوں گی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. سر، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے جب خطاب کیا تو انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یا تو ہم اجتماعی طور پہ عملی اقدامات کی طرف چلے جائیں یا پھر اجتماعی خودکشی کی طرف چلے جائیں. یقینی طور پر ان کا مخاطب وہ ترقی یافتہ ممالک تھے جن کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان جیسے ممالک پے کر رہے ہیں. سب سے بنیادی بات تو یہ کہ پاکستان دنیا میں بڑا اہم ملک ہے. ہم بے شک کاربن کم یوز کر رہے ہیں یا جو بھی ہمارے معاملات ہیں، ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور پاکستان کو دنیا میں کبھی
ہم جب سے وجود میں پاکستان آیا ہے، پاکستان کو نہ تو کبھی کسی نے نظر انداز کیا ہے اور نہ ہی وہ کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے یہاں مسائل ہیں، بالکل ہیں. وہ کہتے ہیں زندہ قوموں کے مسائل بھی زندہ ہوتے ہیں اور مسائل کا حل نکلتا ہے. اگر ہم ایک ڈارک پکچر دیکھیں تو شاید حالات دنیا میں بہت برے ہو رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ دیکھیں فرنٹ لائن پہ آ کے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور ہم بات کریں کہ ہم انیشیٹو لیں گے تو یہ بھی ایک تاریخ ہے. ہم ایسے وقت میں میاں شہباز شریف جب وزیر اعظم ہیں، ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں ان سے، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون کا ہم جتنے بھی ٹینیور دیکھتے ہیں، ترقیاتی کاموں کی اگر ہم تعداد گننے بیٹھیں پاکستان میں تو ہمیں وہ ساری کی ساری میکسیمم، وہ ہمیں شاید شاہراہیں ہوں ہماری یا بے شمار پروجیکٹس ہوں، وہ سب مسلم لیگ نون کے دور میں ہی کیوں لگتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم جب عالمی فورم پہ بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے بحیثیت ریاست اور ایک عالمی سطح پہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا میں اس حوالے سے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان جس کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں مزید بھی اس کو مؤثر انداز میں اٹھانا چاہیے، اور انٹرنلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں خود بھی انیشیٹیوز لینے پڑیں گے کہ ہم اس چیلنج سے انٹرنلی کیسے نبردآزما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت پہ ہمیں ٹیکنیکلی بڑا بھروسہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب بھی پنجاب میں رہ کے بھی، اور انہوں نے ہمیشہ ایک ٹیم بنائی. ان کی ایک خوبی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، ریلیونٹ آدمی کو لے کے آتے ہیں. آپ جتنے ان کے پروجیکٹس دیکھیں، جو بھی چیز آپ دیکھیں، وہ ناکامی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. ناکامی کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. ان کے سارے پروجیکٹس سکسیسفل ہیں. اب وہ اس کانفرنس میں جب موجود ہیں اور یہاں سے جب وہ واپس آئیں گے، جب وہ پاکستان میں آ کے اپنی ایک ٹیم بنائیں گے، تو ہمیں یقین ہے، امید تو ایک لفظ ہوتا ہے کہ شاید ہوگا، ہمیں کم از کم مجھے یہ یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اسٹیپس لیں گے. اور سب سے بڑا اسٹیپس آپ کو شاید علم میں ہو کہ ایک لیڈر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹیم بناتا ہے، جو ٹیم بناتا ہے اور ریلیونٹ ٹیم ہوتی ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک نان بائی کو شامل کر لیا جائے گا یا ایک گلی میں جو حجام بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ اور اس پہ کام کرو. ایسا نہیں ہے. ہوتا ہی ہے کہ ہمیشہ شہباز صاحب نے، ہمیشہ شہباز شریف نے ریلیونٹ ٹیم تیار کی. آپ ان کے جتنے پروجیکٹس دیکھیں، آپ جتنے پروجیکٹس دیکھیں میاں نواز شریف کے، آپ دیکھیں مسلم لیگ نون ہمیشہ جو بھی ان کے پروجیکٹس ہیں وہ آج بھی دیکھیں 30 سال بعد بھی وہ اپنی منہ بولتا ثبوت ہے اور دنیا مانتی ہے. بالکل بالکل. اچھا عائشہ، میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہوں گی. آپ ماہر ماحولیات ہیں تو اس حوالے سے ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتی ہیں کہ یہ فورمز تو یقینی طور پہ موجود ہیں اور ان کی اپنی اہمیت ہے. یہ ظاہر ہے انہی فورمز پہ آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور پاکستان جو بھی فورم اویلیبل ہوتا ہے، وزیر اعظم بھرپور انداز میں پاکستان کی وکالت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. بطور وکیل وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کس تکلیف سے گزر رہا ہے. اور ادھر بھی انہوں نے جب خطاب کیا مصر میں بھی، تو انہوں نے کہا کہ جو امداد پاکستان کو دی جا رہی ہے یا جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تو پینٹس ہے، کیونکہ ہماری تباہی تو بہت بڑی ہے. اور انہوں نے پوری بات بھی کی. لیکن بطور قوم یا بطور ملک ہم کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو افریت ہے جو مسلسل ہر سال ہٹ کرنے کا جس کا خدشہ ہے، وہ اثرات کم سے کم ہو ہمارے اوپر؟ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں عائشہ؟ دیکھیں ہمارے پاس اب ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ ریہیبلیٹیشن کا ہے. اگر ہم اس ریہیبلیٹیشن کو اس کو ہمیں ان پازیٹیو وے لے کے چلیں، جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اچھا ہم کس طرح اس کو اپنی جو بھی ہماری جو بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس کو ہم نے واپس جو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے وہ ہم کس طرح کی ریکنسٹرکشن کریں جو کہ ہماری کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، جو کہ ہماری انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہو. آپ کی کون سے ایسے جو ہیں وہ افیکٹو یا کاسٹ افیکٹو ہم مٹیریلز ادر دین سیمنٹ یوز کریں کہ ہمارے یہ جو پرابلمز ارائز ہو رہے ہیں، جیسے آپ کا ہیٹ آئیلینڈ امپیکٹ ہے، اس قسم کے پرابلمس کو ہم کس طرح جو ہیں وہ سالو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو ہے ہیمپ کی فارم میں. آپ اس طرح کے نیچر بیسڈ کیوں نہیں سولوشنز کی طرف ہم لوگ جاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم کاسٹ افیکٹو نیچر بیسڈ سولوشنز کی طرف جائیں.
ہم گرین بلڈنگس کی طرف جائیں, ہم گرین کنسٹرکشن, گرین انفراسٹرکچر کی طرف جائیں. آپ کے کیونکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو ہم نے obviously اب ہمارا ایک بہت بڑا ٹاسک آ گیا ہے, تو اس میں انسٹیڈ ہم جو ٹریڈیشنل ہماری جو فارمز ہیں وہ یوز کرنے کے, ہم یہ آپشنز اگر ہم لوکل لیول پہ ایکسپلور کریں تو ہمارے پاس آلریڈی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں. آپ کی ایون لوکل کمیونٹیز میں بہت سارے ایسے سولوشنز ہیں جو کہ آپ نیچر بیسڈ سولوشنز ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پر بھی ہم ان کو بھی ان سے بھی کہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس ہمارے یہ ایشوز ہے, پلس ہم اپنے لوکل سولوشنز کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اڈاپٹ کریں. ہم گرین انفراسٹرکچر کی بات کریں, ہم ایسے انفراسٹرکچر یا ایسی بلڈنگز بنائیں جس میں ہمیں زیادہ ہیٹنگ یا زیادہ کولنگ کی ریکوائرمنٹ ہی نہ ہو, جس کی وجہ سے ہمارا انرجی یوز بھی کم ہوگا. جب ہمارا انرجی یوز بھی کم ہوگا, ہم وہ والے جو ریسورسز ہیں جو ہم اس وقت عائشہ, یہ تو ساری لانگ ٹرم پالیسیز ہیں نا, اس میں تو یقینی طور پہ خاصا وقت درکار ہوگا. شارٹ ٹرم پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کچھ ایسی ہیں جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور جو ڈیمیج آنے والے وقت میں اس کو کم سے کم کیا جا سکے. دیکھیے شارٹ ٹرم میں اس میں آپ کو جو ہے امپلیمنٹیشن کی اس وقت بہت زیادہ فقدان ہے ہماری طرف پہ. ہماری اگر آپ پالیسیز دیکھیں تو ہماری پالیسیز اس لحاظ سے کافی اچھی بنی ہوئی ہیں. ہمارا جو اس وقت ہمارا جس طرح ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, ہمیں چاہیے کہ انسٹال تو کچھ جگہوں پہ ہوئے بھی ہیں, لیکن ہمارا جہاں پہ ایشو آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کا آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فوکس کریں ارلی وارننگ سسٹمز کی طرف, ارلی وارننگ سسٹمز کی انسٹالیشن پلس ان کی امپلیمنٹیشن کی طرف. ہم اپنی جو پبلک ہماری ہے اس کو بھی ہم اویئر کریں کہ یہ ان کو اس قسم کی جو وارننگز ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے. اور جب اگر آپ کو کوئی وارننگ یا وہ آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر آگے سے کس طرح پلان کرنا ہے. آپ کے پہلے سے پلانس بنے ہونے چاہیے کہ اچھا اگر لیٹ سپوز ایک آپ کی فلڈ کی وارننگ آ رہی ہے تو انہوں نے کہاں پہ ریلوکیٹ کرنا ہے لوگوں نے. یہ انفارمیشن صرف آپ کی اتھارٹیز کے پاس نہیں ہونی چاہیے بٹ آپ کی لوکل لیول گراس روٹ لیول پہ یہ انفارمیشن سب کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا فلڈ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اس وقت کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کے اوپر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی لیے کیونکہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس دفعہ. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں, ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے, اور ہمارا اور جو ڈیٹ کا ایشو ہے وہ اور بڑھ گیا اس کی وجہ سے. تو فوری طور پر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فارمر کمیونٹی کے ساتھ, ہم اپنی ایگریکلچر کمیونٹی کے ساتھ مل کے کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف جائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسی ہو سکتی ہے جس سے ہمارا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور وہ شارٹ ٹرم میں ہم یہ کام سارے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود بھی اس افریت سے نمٹنے کے لیے کچھ پالیسیز مرتب کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان نے نہ صرف اپنے لیے آواز اٹھائی بلکہ ان تمام ڈیولپ کنٹریز کے لیے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لیے آواز اٹھائی ہے جو کہ اس افریت سے متاثر ہوئے ہیں یا آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, کیا عملی اقدامات کے لیے وہ تیار ہیں, وہ قائل ہیں, وہ آگے آئیں گے؟ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیے اگر ضرورت نہ ہوتی تو پرائم منسٹر وہاں پر بات نہ کرتے, ضرورت نہ ہوتی تو 190 ممالک کے اندر سے ان کو لیڈ نہ کروایا جاتا, ضرورت نہ ہوتی تو کاپ 27 کے اندر جو وہ کاربن ایمیشن پہ بات نہ کرتے اور $3 بلین کے اندر جو وہ ڈیٹ ریلیف کی بات نہ کرتے. ابھی میں آپ کے ماہرانہ معاملات سن رہا تھا تو مجھے اس کے اندر کوئی بھی ماہرانہ بات نظر نہیں آئی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس بہترین پالیسیز ہیں, کہاں پر ہیں. اگر پالیسیز ہوتی تو پرائم منسٹر وہاں پر بیٹھ کر یہ بات کرتے کہ ہم اتنی فارسٹری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ہم کریں گے, اور یہ بات درست ہے کہ ان کے انیشیٹو بہتر ہے, گرین انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بالکل جنیرک بات ہے, اور وہی جنیرک بات جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر انہوں نے کرٹیسائز کرتے ہوئے پوری دنیا میں ایک ہی بات تھی, جس میں نے آپ کو کہا کہ وہاں کے جو ایمبیسڈرز بھی تھے اور وہ شوکرے صاحب جو ہے انہوں نے یہی نیشنل سیکیورٹی پروگرام کے اوپر بات کی تھی کہ مائگریشن, جینڈر سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی, ہیلتھ سیکیورٹی, میل نیوٹریشن آپ کی 40% ہے, 80% تک آپ کی گندم نہیں پہنچ رہی, اور آپ کے یہ بھی ماحولیات میں سے جو میں سن رہا تھا تو یہ ماحولیات ہو رہا ہے. تو یہاں پر یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہی نہیں ہے, ان کے پاس سٹرکچر ہی نہیں ہے, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, گراؤنڈ کے اوپر آ کر دیکھے کہ ہو کیا رہا ہے. ان میں سے جنہوں نے بھی بات کی ہے کیا یہ الٹرنیٹیو فیول انرجی کے اوپر بات کر رہے ہیں, کیا آپ ایتھنال کے اوپر بات کر رہے ہیں,
آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ فوسل فیول اور اس پہ بات نہیں کرنی، لیکن ادھر جرمنی کے 16 پلانٹ جو ہے جو بند پلانٹ تھے وہ شروع ہو گئے. جرمنی ادھر سے آپ سے بات کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ ہم تقریباً 2 بلین یوروز جو ہے وہ آپ کے ٹل 2025 جو ہے وہ کام کریں گے. پھر اس کے بعد اس نے 3.6 بلین ڈالر کی بات کی کہ ایکسٹرا منی اس انیشیٹو پر دیں گے. یہ فائنانس کمیٹی COP یعنی COP27 کے اوپر تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی میں مسلسل گفتگو سن رہا ہوں تو وہ سب جنیرک ہے، اور سب جنیرک گفتگو کے اندر جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ریسٹوریشن آف فارسٹری ہم نے کرنی ہے، ہم نے ڈرائی لینڈ جو آپ کا بنجر ایریا جو سیم زدہ ہے جس کے اندر سالٹ نکل رہا ہے اور اس کے اندر سے نکال کے ہم نے ایگریکلچر کی چائنیز ٹیکنالوجی کیسے لینی ہے، اور ہماری جو ہے وہ کمبینیشن آف جوائنٹ وینچر کیسے ہوگا، JV کیسے ڈیولپ کرنے، ہم نے ایگریکلچر فارسٹری اور ان ساری چیزوں کو بڑھانا کیسے. ہمارے سارے کے سارے ریسورسز کے اوپر جو پالیسی ہی تو نہیں ہے. اگر پالیسی ہوتی تو ہمیں آج اور پرائم منسٹر کو وہاں جا کے 3 بلین جو 300 بلین ڈالر ہے تو اس کے لیے ڈیٹ ریلیف کے لیے بات نہ کرنی پڑتی. اگر آج ریالٹی یہ سمجھیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فکشن سے رہنا ختم کریں، امیجنیشن میں رہنا بند کریں. ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، ریفارم کسی نے نہیں بنایا. جنہوں نے ریفارمز کا نعرہ بھی لگایا تھا انہوں نے ریفارمز نہیں کیے. ریالٹی یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. پرائم منسٹر کی بات یہ بالکل درست ہے کہ وہ گرین انیشیٹو پہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو وہ کریں گے، وہ ڈیفینیٹلی کریں گے. لیکن میں جو مسلسل جو آپ کے ایکسپرٹس ہیں جب وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں اور کر سکتے کے اندر یا ہم پاسٹ میں یا ہم بہت فیوچر میں. ہم کرنٹلی کیا کر رہے ہیں؟ آپ COP27 میں اب گئے کیوں تھے؟ ہمارے انیشیٹوز کیا ہیں؟ ادھر آپ دیکھیں کہ افریقہ کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ شرم الشیخ کے اندر ہے، وہ تو نیچرل گیس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو نیچرل گیس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ایجپٹ ہے. تو ایجپٹ کو تو فائدہ ہو گیا 190 ممالک کو بلانے کا، ہمیں کیا ملا؟ تو جو گیس پروڈیوسنگ کنٹری اور اس کے اندر وہ یہ بھی کہا کہ 75 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم نے قرضہ جات واپس کرنا ہے. انہوں نے ڈیٹ ریلیف لیا. تو پاکستان کے اندر یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس کو پوری دنیا کریٹیسائز کرتی رہے. ہمارے ینگ جو نوجوان ہیں وہ کہیں گے جی ہم مانگ رہے ہیں، یہ مانگ نہیں رہے. ہمیں ڈیٹ ریلیف چاہیے اس وقت. IMF سے بھی چاہیے، ورلڈ بینک سے بھی چاہیے، سب فنڈنگ اور لینڈنگ ایجنسی سے ہمیں ڈیٹ ریلیف چاہیے، کیونکہ اس وقت سن ڈوب چکا ہے اور ہم نے اس کے اوپر کوئی وہاں پر بہترین کلاسمک قسم کی جو انفراسٹرکچر نہیں بنا دینا. اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورٹیکل ایگریکلچر سسٹم بنا دیں گے. یہ کون سے ایکسپرٹس ہیں؟ تو اس طریقے سے آپ کو جب ریالٹی پتہ ہی نہیں، سٹیپ سمپل بیبی سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ 1% ٹوٹل ہم الٹرنیٹیو انرجی نہیں بنا رہے. ابھی تک جو آپ سولر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو سولر کا ٹوٹل پاور پلانٹ اگر لگائیں تو 2 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا جا کے لگتا ہے. جو کام ابھی تک نہیں ہو سکا اس کو سٹارٹ کرنے کی فوری ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وار فوٹنگ پہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل اقدامات کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان ممالک کی بیہیویئر کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے ان کو بے حسی کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اتنی ریلیکٹنسی ان کی طرف سے نظر آتی ہے کئی دفعہ ہر سال. ایگزیکٹلی. اور ویک اپ کالز بھی ان کو دی جاتی رہی ہیں اور ابھی بھی اس پہ بھی یہی بات ہوئی ہے کہ یا تو اجتماعی خودکشی کر لیں یا پھر پریکٹیکلی اپنے وعدوں کو پورا کریں. دیکھیں جب اگر ہم ریالٹی میں ایک بات کروں، اگر ہم ریالٹی کے اندر دیکھیں تو اگر آپ کو میں نے جس طرح بتایا تھا ہمارے سے وعدہ ہوا 30 بلین ڈالر کا، 30 بلین ڈالر کا نقصان ہے. ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں صرف 300 کروڑ دے کے خوش کر رہے ہیں. تو ہم اس کے اندر سے ہم تو ایک مکان نہیں بنا سکتے. تو ریالٹی کی طرف آئیں اور جب پیسہ آ جائے گا تو اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں چینلائزنگ چیریٹی. جب چیریٹی آ جائے گی تو سٹرکچرز کہاں سے بنے گی؟ جب تک آپ چینلائز نہیں کر رہے تو کہاں کا پیسہ کس ریہیبلیٹیشن میں لگا؟ مکان لگانے یا سب سے بہترین طریقہ ہے فارسٹری کرنی ہے یا ایگریکلچر میں لگائیں. اس چیز میں پیسہ لگائیں جہاں سے فوری طور پہ جو ہے وہ پیسہ بنے. پیسہ بنا کے پھر آپ ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کر. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب. جی بنیادی بات یہ کہ یہ اگر ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں تو پرائم منسٹر میرے خیال میں اسی کے لیے قدم اٹھانے گئے ہیں. اور موجودہ حکومت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا تو اگر پچھلے 3-4 سال کے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے نا. وہ موجودہ کرنٹ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ایسے وقت میں کہ جب بہت سارے مسائل بھی ہیں اور شاید میں یہاں بیٹھ کے یا آپ بیٹھ کے ہمیں شاید بہت ساری چیزیں آسان لگتی ہوں گی کیونکہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی چیزوں کو مینیج کرنا اور خاص طور پہ پورے ملک کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر چیزیں موجود نہیں ہیں یا اس سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ہم ڈیسیجن نہیں لے پا رہے. ہاں یہ چیز رہی ہے پاکستان میں کہ لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ ہم عام طور پہ نہیں بناتے بلکہ میرے خیال میں ہم شارٹ ٹرم پالیسیز کو بھی ہم اتنا نہیں دیکھتے.
لیکن جب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو شاید ہمیں امید رکھنی چاہیے اب، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب اور وہ اس چیز کو لے کے چلیں گے. اور اعداد و شمار دیکھیں بیان کرنا، پرائم منسٹر میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو ٹیم بناتا ہے، اور اعداد و شمار اور حروف جتنے الفاظ کا استعمال وہ ٹیم فیکٹس کو لے کے چلتی ہے. اور شاید ہم جتنے بھی اعداد و شمار کی بات کریں وہ سب کے سب پیش ہوں گے. اور انٹرنیشنلی اگر ہمارے ساتھ بہت سارا تعاون نہیں کیا جا رہا تو آپ بتائیں کہ کیا ہم ان سے کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں. ہم بات ہی کر سکتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو کہتے ہیں حصہ بقدر جسہ، کہ جتنی آپ کی طاقت ہے یا جتنے آپ ہیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا یہاں پر یہ بات بھی مسنگ ہے کہ یہ مسئلہ کیونکہ صرف پاکستان کا تو نہیں ہے، تو جو باقی ممالک بھی اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان کو بھی بڑا مؤثر انداز میں آگے آنے کی ضرورت ہے؟ جس طرح سے پاکستان ہر جگہ پہ جا کے بات کر رہا ہے اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم لیڈ کر رہے ہیں ہر اس فورم کو جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، تو باقی ممالک کو بھی آگے آنا چاہیے تاکہ وہ ممالک قائل ہو سکیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ پوائنٹ بھی کہیں مسنگ ہے؟ دیکھیں جو باقی جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے وہ جو رسپانسبل ہیں دنیا میں، جو بھی ممالک ذمہ دار ہیں، وہ کم از کم ٹیبل پہ تو بیٹھ کے ہیں نا اس وقت کہ یہ غلطیاں ہیں. اب وہ غلطیاں صرف تسلیم نہیں کی جاتی، ان کے اوپر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چیزوں کو لے کے چلیں. اور انتونیو گوتریس صاحب نے جس طرح کہا کہ وعدے تو بہت ہو گئے ہیں، اب اس پہ عمل درآمد کا وقت ہے. دیکھیں پاکستان اپنی حیثیت میں اپنی کیپسٹی جو اس کی گنجائش ہے وہ اس میں درخواست پیش کر سکتا ہے کہ آپ ہمیں یہ دیں یا ہمارے ساتھ اس طرح کوپریٹ کریں. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات کو کتنا سنا جا رہا ہے یا کتنا عمل ہوگا، کیونکہ یہ جب سلسلہ کانفرنس کا کلوز ہوگا، جب اینڈنگ ہوگی، اس کے بعد ہمیں نظر آئیں گی نا چیزیں. ہم ابھی سے بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں گے، نہیں جی دنیا یہ نہیں کر رہی. خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور شہری رحمان ان کی بھی ملاقاتیں جاری ہیں اور اپنے ہم منصبوں سے وہ مل رہے ہیں. مزید چیز صحیح کہہ رہے ہیں، اب جو آگے آپ یہ دیکھیں کہ شہری رحمان ہوں یا کیا ٹیلنٹ ان کے اندر وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم نے کوئی ہمارا وزیر خارجہ یا ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے سمجھدار لوگ ہیں اور وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہمیں اور ہاں ہمیں رسپانس کتنا آ رہا ہے، جتنا دیکھیں وہ رسپانس ہم پیش کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستان کے وفد کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا عائشہ، ٹائم میرے پاس کم ہے لیکن آپ کی رائے اس پہ میں لینا چاہوں گی. جس انداز میں پاکستان کلائمیٹ ڈپلومیسی کو لے کر چلا ہے اب تک، اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں اور مزید اس میں ہم کس طرح مؤثر انداز میں اس کو آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کا پاکستان کی ڈپلومیسی ہم نے کافی کچھ دیکھا جو کہ ہوا. آپ کے آئی پی یو کا اجلاس بھی ہوا جہاں پہ آپ نے ڈیولپنگ کنٹریز کو بلایا اور ان کے ساتھ بھی یہ ہم لوگوں نے معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ دس از سمتھنگ دیٹ ول ٹاک اپ ایٹ کاپ، کہ ہمارا کنٹریبیوٹنگ ٹو دا پرابلم، لیکن ہم جو ہیں سب سے بڑے سفررز میں ہیں. تو اس لحاظ سے تو بیفور کاپ آئی پی یو کا بہت بڑا اجلاس پاکستان میں ہی اس دفعہ ہوا تھا اور ہم نے ہوسٹ کیا تھا. وہ اس میں بھی ہم نے یہی ایگری کیا تھا کہ دس از سم تھنگ جو کہ وی آر سفرنگ وداؤٹ میکنگ اے لاٹ آف کنٹریبیوشن ٹو دا پرابلم. تو بیفور دا کاپ بھی ہم یہ کام کرے تھے اینڈ دین ڈیورنگ کاپ بھی ہم یہ کام کرے تھے. اور جہاں تک بات آئی کہ ہمارا گرین ایجنڈا پہ ہمارا کتنا کام ہے، تو پاکستان کرنٹلی 30.8% رینیوبل انرجی جنریٹ کر رہا ہے. پاکستان کے این ڈی سیز میں تھا کہ وہ 2030 تک 15% پروٹیکٹڈ ایریاز پہ کام کرے گا اینڈ دیٹ ہیز انکریزڈ فرام 11% to 13.7% کرنٹلی. دین ہم بات کر رہے تھے آلٹرنیٹ انرجی کی، جس میں بایو گیس پلانٹ جو ہے جو کراچی میں سیٹ اپ ہوگا. اٹ واز دا فرسٹ GCF فنڈیڈ پروگرام جو کہ اپرووڈ ہوا تھا. تو Pakistan is working towards it. We might not be able to show it, لیکن we are working towards it. بالکل ٹھیک. اچھا بہت شکریہ عائشہ ماجد، آپ ہمارے ساتھ رہی. ٹائم میرے پروگرام کا بالکل ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب بہت شکریہ سر. ماہرہ نرائیدی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یقینی طور پہ پاکستان جس کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہا ہے وہ جسٹس صرف پاکستان اپنے لیے بات نہیں کر رہا بلکہ ان تمام ممالک کے لیے بات کر رہا ہے جو کسی طرح اثر انداز ہو چکے ہیں، اس کے زیر اثر آ چکے ہیں یا آنے والے وقت میں قوی امکان ہے کہ وہ اس کے زیر اثر آئیں گے. چین میں طویل عرصے کی ہم نے خشک سالی دیکھی، یورپ بھی سے متاثر
متاثر ہوتا نظر آیا. فرانس کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اور افریقی ممالک ایسے ہیں جو کہ اس کے زیر اثر آ چکے ہیں. تو یہ ویک اپ کال جو کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے دی گئی ہے, اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو وعدے وعدے کیے گئے ہیں ان کو اب پریکٹیکلی اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد